बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। अब आपका बेइंतहा मशकूर हूँ। उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे सवालात पूछे। बहुत सारे अहबाब को समझाने का भी कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजना और वो बातें पूछना, वक्त सवाल नहीं भेजा, कौन सी जगह से हैं, किस जगह बैठे हुए हैं, शहर कौन सा है वो नहीं भेजा, गांव के नाम लिख के भेज दिए। भाई आपके नज़दीक तरीन जो मशहूर शहर है उसका नाम लिखें और सीरियस सवाल करें। अब आप 3-3 सवाल करेंगे, मैं तो आपको स्किप कर दूंगा। और सबसे ज़्यादा जो लोगों ने मसला पैदा किया वो ये है कि उन्होंने ना वक्त सवाल लिखा और ना उन्होंने जगह का नाम लिखा। अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दी, अपना नाम भेज दिया, अपना भी टाइम ज़ाया किया, मेरा भी टाइम। मैंने बल्कि उनको कमेंट किया, यार आपने अपना भी टाइम ज़ाया किया, मेरा भी टाइम। अब मैंने इतने जायचे बनाए हैं दोस्तों, सबका बारी बारी जवाब दे रहा हूँ। 200 सवालात हैं, 200 बंदों के सवालात हैं। आप मुझे बताइए क्या एक इंसान के लिए मुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अब आपके सवालों के जवाब देने के। तो सवाल बराए मेहरबानी मुख्तसर रखें और उसके साथ साथ कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अपना वक्त सवाल लिखिए कि इतने बज के इतने मिनट हैं, दिन के या रात के, फ़लाँ शहर से मेरा ये सवाल है। कई असहाब ने सवाल भेजा, अपना नाम ही नहीं भेजा। बहरहाल जिन जिन के जवाब निकाले हैं वो मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमें सवाल पूछा बिलाल साहब ने अहमदपुर ईस्ट से। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि मेरी प्रमोशन कब होगी, ठीक है ना जी। अब मैं इनका जो मौजूदा जायचा है वो अभी सूरत हाल ऐसी की ऐसे बता रहा है, उसमें तो बेहतरी तो आएगी मगर अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हम उसमें वक्त नहीं बता सकते क्योंकि अभी जो सियारगान की पोजीशन है वो इस तरह है कि इन्हें अपनी मेहनत, अपनी सोच समझ सारी अपने मौजूदा रोज़गार पे, मुलाजमत पे, जिस पे भी है, ये जारी रखें। लेकिन ये बात तय है थोड़ा अर्सा लगेगा, उसके बाद इनकी चीज़ों में बेहतरी, तरक्की के इम्कानात रोशन है। दूसरा सवाल हमें शफीक खान साहब ने पूछा है कि मेरी प्रमोशन कब होगी। और मुझे लगता है जैसे ये किसी मतलब ऐसे इदारे में जॉब करते हैं, जायचा इनका कह रहा है कि जो किसी एजेंसी है या कोई सिक्योरिटी का काम है, तो बहरहाल आपकी जो प्रमोशन है उसकी सिमत में बातें आ रही हैं। प्रमोशन आपकी हो जाएगी आने वाले वक्त में। 1 साल के अंदर अंदर समझिए कि आपकी प्रमोशन की सिमत में बातें जाएंगी इंशाल्लाह। और एक हमारे और दोस्त हैं, उन्होंने पूछा है फ़रोज़ शाह साहब के रिज़्क़ कब शुरू होगा, बड़ी डिस्टर्बेंस है। इनका जो सवाल है, मैं पहले आपसे एक बात अर्ज़ करूं कि देखिए रिज़्क़ बैठे बिठाए नहीं मिलेगा, लोगों की गलतफहमी है। रिज़्क़ तलाश करने से मिलता है। अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम जुमे की नमाज़ पढ़ो और तो ज़मीन पे चलो फिरो, अपना रिज़्क़ तलाश करो। तलाश करने का हुक्म है। या तो मुझे ये कहते हैं कि मैंने ये मेरा फील्ड है, इसमें मैं ये काम कर रहा हूँ, उसमें बेहतरी कब आएगी, फिर मैं इनको बताता। अब ये इन्होंने ऐसा सवाल किया है कि रिज़्क़ कब मिलेगा, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, इसका मैं प्रॉपर जवाब नहीं दे सकता। उसकी मैंने वजह आपको बता दी। उसके बाद हिना इरफान साहिबा ने अबू धाबी से हमें पूछा है कि मैं बैरून मुल्क सफ़र करना चाहती हूँ और या मेरा जो वीज़ा है वो 2 दफ़ा यहाँ रिजेक्ट हो गया है। और मुझे इनके सवाल से ये नहीं समझ आया कि वीज़ा इनका कहाँ का रिजेक्ट हुआ है, लेकिन बहरहाल इनका सफ़र नज़र आता है। कोशिश जारी रखें। नज़दीकी सफ़र नज़र आता है, छोटा सफ़र, बड़ा सफ़र नहीं है, लंबा सफ़र नहीं है, छोटा सफ़र नज़र आता है जो कि खुशी के रास्ते का हो। वो मतलब अगर ये अबू धाबी में है तो साथ किसी स्टेट की अपना वहाँ जॉब शॉप अप्लाई करें, सऊदी का कर लें और किसी में कर लें जहाँ पे ये खुशकी के रास्ते जा सकें, वहाँ इम्कानात रोशन है। लंबा सफ़र नज़र नहीं आता। दूसरी बात यह, मोहम्मद अयूब ख़ान साहब ने पूछा है हैदराबाद सिंध से। वो कहते हैं कि मेरा रोज़गार क्या बनेगा, रहनुमाई कीजिए। अब मसला ये है कि इनका जो जायचे को गौर से देखा गया तो ये इनका जो रोज़गार है वो नज़र ये आता है कि ये ऐसा काम करें जो फर्नीचर का हो, जो इनका काम किताब बेचने का हो, किताब फ़रोख्त का हो, या किसी जैसे मदरसा बना लें, जैसे स्कूल बना लें। उन चीज़ों में इनका रोज़गार बेहतर रहेगा। इसके अलावा बाकी चीज़ों में थोड़ा मुश्किलात आएंगी। अगर ये काम करना ही चाहते हैं, दूसरा हज उम्रे का काम भी कर सकते हैं, उसमें भी इनको फ़ायदा होगा। फ़ायदा खान ने पूछा है कि मैं अमेरिका कब जा सकूँगी कराची से। तो इनका जवाब ये है कि अभी आपका सफ़र मशरक़ से लेकर मग़रब तक कहीं नज़र नहीं आ रहा, इम्कानात बहुत कम हैं।
اس کے بعد شارجہ سے ثنا جاوید نے پوچھا ہے کہ میرا آسٹریلیا کا ویزا کب لگے گا؟ تو ذائچہ کہہ رہا ہے کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے ابھی آپ کا آسٹریلیا کا ویزا ملنا۔ ابھی آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، آنے والے 3-1 مہینے تک ہمیں آپ کا کوئی سفر نظر نہیں آتا۔ اچھا، ایک اور ہمیں سوال پوچھا گیا کراچی سے، اور یہ سوال پوچھا گیا کہ رحیم خان صاحب نے، اور کہا گیا کہ یہ بتائیے کہ کمپنی 5% کمیشن دے گی۔ اب یہ بڑا حیران کن سوال ہے۔ اس کا ویسے جو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کچھ نہ کچھ ملنے کی سمت میں ہے۔ اب پتہ نہیں وہ 5% ہے یا 1% ہے یا 2% ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ ملنے کی سمت میں ان کا ذائچہ ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں جو اگلا سوال پوچھا ہے ندیم خان صاحب نے پوچھا ہے کہ بیٹی کی، انہوں نے لکھا PWWB سے فیس ریفنڈ ہو جائے گی؟ بالکل فیس ریفنڈ ہو جائے گی۔ آپ وہاں کسی خاتون سے ملیں جو صحیح عہدیدار ہو، ذائچے کے مطابق کوئی خاتون آپ کی مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم سے سوال پوچھا محمد عامر صاحب نے کراچی سے کہ میں USA میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ تو محمد عامر صاحب آپ کے نزدیکی سفر تو نظر آتے ہیں، جیسے آپ دبئی چلے گئے، جیسے آپ رشیا چلے گئے، جو نزدیک ممالک ہیں وہاں آپ کا سفر ہے، لیکن آپ کا سفر بھی ایسا ہے جو جائے گا اور واپس آئے گا، وہاں سیٹلمنٹ والا ذائچہ آپ کا نہیں ہے، معذرت۔ اس کے بعد آگے چلیں تو ظہور احمد صاحب نے میاں والی سے پوچھا ہے کہ میرا باہر جانے کا وقت کب ہے؟ دیکھیے وقت نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کوشش جاری رکھیں۔ آپ کا ذائچہ اس سلسلے میں یہ بات بتاتا ہے کہ آپ باہر ضرور جائیں گے، اور نظر یہ آتا ہے، ایک اندازہ ہے کسی اچھے بڑے خوبصورت ملک میں جانے کی سمت میں آپ کا سفر نظر آ رہا ہے۔ ہمیں ملتان سے پوچھا محمد احمد صاحب نے، انہوں نے وقت سوال ہی نہیں لکھا۔ مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، میرا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں جی، حاشر صاحب نے پوچھا ہے ہمیں بمبئی سے یا ممبئی سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بچہ ہے کوئی، اس کا غالباً انہوں نے بات کی ہے کہ آٹوزم کا شکار ہے۔ ہماری ہومیوپیتھی میں نے بہت سارے مریضوں کا علاج کیا آٹوزم کا، تو یہ میرے اسسٹنٹ سے رابطہ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوائی کیسے منگوائیں گے؟ ہمارے پاس دوائی موجود ہے اور کوئی خاص مہنگی نہیں ہے۔ آپ ایسے سمجھیے کہ 3250 روپے پاکستانی کی دوائی 1 مہینے کی ہے، آپ اسے 3 مہینے دوائی دیں گے تو وہ بہتر ہو جائے گا۔ اب منگوانے کا انتظام آپ خود کریں، کیونکہ ہم پاکستان کے اندر تو ڈیلیور کر سکتے ہیں، پاکستان سے باہر نہیں۔ اس سے آگے دوستو ہمیں جو سوال پوچھا محمد عامر صاحب نے کراچی سے، اور یہ سوال کیا کہ کیا میرا سفر ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ کا تھوڑا سفر ہے، چھوٹا سفر، جیسے آپ دبئی چلے گئے، نزدیک کسی ملک میں چلے گئے، اور پانی کے ذریعے آپ کے سفر ہونے کی بہت امکانات ہیں، جیسے آپ ساحل کے اوپر اڑ کے جائیں یا بحری جہاز سے سفر کریں، اس قسم کی باتیں آپ کے ذائچے میں نظر آتی ہیں۔ اور اس کے بعد نعیم احمد صاحب نے پوچھا لاہور سے کہ میرا کام نہیں چلتا۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے آپ کا کام ایسا اگر کام ہے جو بہت پرانا ہے، آپ کے آباء اجداد کرتے تھے، آپ نے وہی سیکھا، آپ نے وہی کیا، ایسی صورت میں تو آپ کا کام چل پڑے گا۔ اگر آپ نے ایسا کام نہیں سیکھا جو بہت عرصے سے آپ کر رہے ہیں، آپ کے آباء اجداد بھی کرتے ہیں، تو پھر ذائچہ کہتا ہے آپ کو کوئی نیا کام تلاش کرنا چاہیے، نئی سمت میں باتیں کرنا چاہیے۔ پہلے والا جو کام ہے آپ کا، اگر آپ نے خود کیا تو وہ کرائسس کا شکار ہے، اگر وہ آپ کے آباء اجداد کرتے تھے تو اس میں بہتری آئے گی، لیکن آپ سوچ سمجھ کے نیا کام سیکھیں گے تو اس میں بھی بہتری آئے گی۔ اور ایک صاحب نے سوال پوچھا عزیز اللہ صاحب نے، اور یہ انہوں نے سوال کیا کہ میں بیروزگار ہوں، میری مشکلات ہیں، 2017 سے کب ختم ہوں گی؟ تو مینگورا سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں بیروزگار ہوں اور میرا جو مشکلات ہیں اس کا دور چل رہا ہے۔ آپ کا ذائچہ 2 باتیں بتا رہا ہے۔ ایک تو لڑائی جھگڑا جہاں ہوگا وہاں پہ سکون نہیں آئے گا، مجھے لگتا ہے آپ جہاں ہیں وہاں لڑائی جھگڑے کی اطلاعات ہیں، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو دوسری بات آپ کو نظر لگ چکی ہے، پھر اس کی باتیں بھی ذائچے میں ثابت ہیں۔ آپ اپنی نظر توڑ کر آئیے، اگر وہاں لڑائی جھگڑا ہے تو وہاں سے نکلیں، کسی اور جگہ جا کے روزگار تلاش کریں۔ شارجہ سے ہمیں پوچھا ہے کہ میں بے روزگار ہو گیا ہوں جنگ کی وجہ سے، محمد احمد صاحب نے نئی ملازمت کب ملے گی؟ بالکل، آپ ہاسپٹل میں، کسی فارمیسی میں، کسی علاج گاہ میں، کسی مدرسے میں، جہاں پہ لوگوں کی خدمت کی جاتی ہو، جہاں پہ خدمت والی ملازمتیں ہوں، وہ آپ کے جاب ملنے کے امکانات روشن ہیں۔ ذائچہ آپ کا ایسا ہرگز نہیں ہے خدا نخواستہ جو آپ کو بے روزگاری بتائے۔
آپ اپنا روزگار تلاش کرتے رہیں، انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور آپ کو ایک بات اور ہدایت کی جاتی ہے محمد احمد صاحب شارجہ والے سے کہ آپ اپنا اسم اعظم یا وارث ہو یا نصیر ہو یا صاحب یا وارث ہو یا نصیر ہو، اس کا آپ ورد رکھیں۔ جتنا آپ اس کا ورد کریں گے اتنی جلدی آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ اچھا، اب زاہد لطیف صاحب ہیں، نہ انہوں نے سوال کا وقت لکھا نہ شہر کا نام لکھا، یہ بھی وقت کا ضائع کیا۔ میں نے نیچے کمنٹ کیے ہیں کہ یار اپنا بھی وقت ضائع کیا، میرے وقت ضائع کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے عبدالستار صاحب ہیں گگو منڈی سے، وہ پوچھتے ہیں کہ میں بہت بیمار ہوں، بہت ساری بیماری ہیں۔ تو ہمارا آپ کا جو میں نے ذائچہ بنایا، جو میں نے اس میں دیکھا آپ بالکل بیمار ہیں، آپ اپنا علاج جاری رکھیں۔ میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چنے کی دال لیں 1.25 کلو، ہر جمعرات والے دن وہ آپ اپنا صدقہ سمجھ کے کسی غریب کو دے دیں۔ آدھا مطلب 1.25 کلو لینے کے بعد آدھا کسی غریب کو دے دیں، اور جو باقی آدھا بچے گا، جو باقی آدھا ہے وہ آپ قبرستان میں پھینک دیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا اور صحت آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک بیرون ملک سے سوال ہے، اور سوال مدثر اقبال صاحب نے پوچھا ہے۔ انہوں نے پھر وقت سوال نہیں لکھا، اور ایسی مطلب نام لکھا ہے جو سمجھ ہی نہیں آ رہا کس جگہ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ بات وہی ہے کہ آپ کم از کم یہ تو پڑھیں آپ نے کیا لکھا ہے، کہاں سے لکھا ہے، وقت کیا ہے۔ اپنا بھی ٹائم ضائع کیا آپ نے، میرا بھی ٹائم ضائع کیا۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس سے آگے حریم فاطمہ صاحبہ ہیں لاہور سے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں؟ آپ محنت کریں، آپ کے ذائچے میں 100% امکانات ہیں کسی بھی طب کے شعبے سے منسلک ہونے کے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے آپ ڈاکٹر بن سکتی ہیں، ہم کبھی نہیں کہہ سکتے آپ نرس بن سکتی ہیں، آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتی، نرس بن سکتی ہیں، آپ فارماسسٹ نہیں بن سکتی۔ اس شعبے سے، ان 3 شعبے جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں آپ کی کامیابی کے امکانات ہیں۔ آپ کا ذائچہ کہتا ہے آپ جلد باز ہیں، جلد بازی چھوڑیں، کنٹینیو محنت کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ اور یا حلیمو اپنا اسم اعظم جو ہے اس کا ورد رکھیں۔ اس کے بعد ہمیں پوچھا ہے اپنا سرفراز احمد صاحب نے سعودی عرب جدہ سے کہ کیا میں یہاں ہوٹل بناؤں تو میں کامیاب ہوں گا؟ جناب انشاءاللہ العزیز آپ سعودی عرب میں بالکل کامیاب ہوں گے۔ آپ نے پوچھا میں پاکستان آ جاؤں، بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں رہیں۔ حج عمرہ کا کام بھی آپ کر سکتے ہیں، حاجیوں کو کھانا بھی دے سکتے ہیں، عمرے کے لیے لوگوں کو آئے ہوئے لوگوں کو اکاموڈیشن دے سکتے ہیں، ایسا ہوٹل بنا سکتے ہیں۔ ذائچہ آپ کا سٹرونگ ہے، یہ کام ضرور کریں۔ اس کے بعد اسلام آباد سے ہمیں پوچھا ہے سفیر احمد صاحب نے کہ حالات میں بہتری کب آئے؟ آپ سب سے پہلے یہ کریں سفیر احمد صاحب، جو آپ کا ذائچہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایک بندہ ہے جو کالے رنگ کا ہے، جس کے آدھے بال سفید ہیں، آدھے بال کالے ہیں، اس کے جسم پہ جلنے کا نشان ہے، اس نے آپ پہ جادو کیا ہوا ہے، اور یہ جادو کافی پرانا ہے۔ تو آپ اپنے جادو توڑ کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ کالے تل جو ہیں ایک مٹھی بھر کے اس میں ایک مٹھی ڈالیں پرانی شکر کی، اور قبرستان میں پھینک دیا کریں، یہ آپ کا صدقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا جادو توڑ کریں، انشاءاللہ پھر چیزیں بہتر ہوں گی۔ اس کے بعد ہمیں پوچھا ہے کاشف اشفاق صاحب نے لودھنا سے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ روزگار نہیں اور 12 سال سے بے روزگار ہوں۔ میں حیران ہوں آپ کے ذائچے پہ، آپ کا ذائچہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تب بھی آپ کا ذائچہ ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی ٹریول ایجنسی کا کام کرتے ہیں ذائچہ تب بھی آپ کا ٹھیک ہے، آپ میڈیسن کا کام کرتے ہیں ذائچہ آپ بھی ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اپنا کام کریں، گھر میں بیٹھے نہ رہیں، اپنا روزگار جو آپ کے بس میں ہے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اسی طرح بیٹھے رہے تو اس ذائچے میں ایک حال کا خانہ ہے، ایک مستقبل کا خانہ ہے۔ جب آپ حال کے خانے میں محنت نہیں کریں گے تو مستقبل میں شدید ناکام ہوں گے اور مشکلات بڑھیں گی، لہٰذا آپ کو اپنے کام پہ توجہ دینی چاہیے۔ ذائچہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، کام ہے آپ کریں، رزق تلاش کریں، اور اپنا اسم اعظم یا وارث ہو یا نصیر ہو یہ پڑھتے رہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اس کے بعد جناب اگلا جو سوال ہے وہ ہم سے کیا گیا ہے انور جاوید صاحب نے پاک وطن میں کہ میری شادی نہیں ہو رہی۔ آپ انور جاوید صاحب اگر آپ کام کرتے ہیں اس دور میں، آپ کا ذائچہ ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ کی شادی نہ ہو سکے۔ آپ کا ذائچہ شادی کا اس قدر سٹرونگ ہے کہ آپ صبح چاہیں تو شام کو آپ کی شادی ہو جائے گی۔ میری سمجھ سے باہر ہے، نہ آپ پہ جادو ہے، نہ نظر ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ چلیں بندش پتہ لگے، میں کہوں ہاں جی بندش ہے آپ کی شادی تو اینی ٹائم ہو سکتی ہے، کوشش کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جناب بزنس مینوں کے شہر سیالکوٹ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ بزنس کرتا ہوں، اس سال بزنس کیسا رہے گا؟
اب جو محمد کاشف صاحب ذائچہ آپ کا کیا کہہ رہا ہے؟ ذائچہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ آپ کا بزنس ان چیزوں کا ترقی کرے گا جو روزمرہ کے استعمال کی. روزمرہ میں ہمیں نمک چاہیے، چائے چاہیے، پتی چاہیے، جتنی چیزیں ہمیں روز کی روز پڑتی ہیں ان سب کا بزنس کریں، انشاءاللہ آپ ترقی کر جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے اگلا سوال شراز الدین صاحب نے کیا ہے حیدرآباد سے. وقت سوال نہیں لکھا اور کوئی مطلب ایسے کھانا پوری جلدی سے کی ہے، سمجھ ہی نہیں آتا. تو میں پھر عرض کرتا چلوں دوستو، کوئی ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے، آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. کوشش یہ ہے کہ اس علم سے لوگوں کو فائدہ ہو. جب آپ سوال صحیح نہیں کریں گے، وقت سوال نہیں لکھیں گے، اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ لیں گے، تو آپ نے دوستو اپنا بھی ٹائم ضائع کیا، میرا بھی ٹائم ضائع کیا، معذرت. اس کے بعد لاہور سے ہمیں سائمہ نے، دیکھیں بڑا زبردست، میں کہتا ہوں جی پورے ہمارے ان سوالات میں سائمہ صاحبہ نے بہت شارٹ ٹو دی پوائنٹ، اس نے کہا جی ہمارا مقدمہ ہے اور اس کا کیا بنے گا. تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں، آپ کا کیس آپ کے حق میں ہونے کی سمت میں باتیں سٹرونگ ہیں، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کیس آپ کا ذاتی ہے، اگر کیس آپ سب بہن بھائیوں کا ہے، آپ کے خاندان کا ہے، پھر باتیں اور ہو جائیں گی. یہ نہیں، اگر آپ کا ذاتی کیس ہے تو آپ کے جیتنے کے امکانات روشن ہیں. ابو ظبی سے ہمیں پوچھا ہے کہ محمد ناصر علی صاحب نے کہ فائنانس بہتر کب ہوگی. آپ کے ذائچے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اسٹرالوجی ہمیں مذاق ہے. آپ کے آمدن سے زیادہ خرچے ہیں، آپ اپنے خرچے کنٹرول کرنے کی سمت میں سوچیں، اخراجات اپنے میں توازن رکھیں، پھر چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی. خان بہادر صاحب نے جو ہے نا وہ سوال پوچھا ہے، اور انہوں نے بھی حسب عادت خان بہادر صاحب نے نہ سوال تو نہ کوئی بات ایسی کر کے ٹائم جو اپنا بھی ضائع کیا، ہمارا بھی کیا. انگلینڈ سے ہمیں سوال پوچھا محمد اقبال خان صاحب نے کہ مشکلات کب ختم ہوگی. دیکھیں آپ کا جو ذائچہ ہے نا، حال کے خانے میں جو ستارے تھے مشکلات کے وہ ختم ہو گئے ہیں. پہلا ستارہ آپ کا ختم ہوا 14 فروری 2026 کو. مشکلات، پھر وہاں مریخ موجود تھا، لہذا مشکلات کا دور جاری رہا. پھر وہاں عطارد آ گیا، مشکلات کا دور جاری رہا. اب دوستو 15 اپریل 2026 کا سورج نکلا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذائچے میں مشکلات کا دور ختم ہو چکا ہے. محنت کریں، سٹرگل کریں، انشاءاللہ مشکلات کا دور ماضی میں جا چکا ہے. حال میں صورتحال بہتر ہے. اپنی ارتکاز توجہ ٹھیک رکھیں، کامیاب لوگوں میں بیٹھیں تو انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گے. اس کے بعد جناب رضوانہ بخاری صاحب نے پوچھا ہے کہ اسلام آباد سے کہ بہو ناراض ہو کے میں کہ چلی گئی. نمبرداری خواتین کی جو آپس میں ہوتی ہے، ساس کہتی ہے میں اس گھر کی نمبردار ہوں، بہو کہتی ہے مجھے آ کے چائے دو. تو 96% یہی مسئلہ ہر گھر میں ہے. وہ جو نمبرداری ہے وہ لینے کے چکر میں اپنا گھر خراب کر بیٹھتے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ لڑکے لڑکی کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی، جو سب سے اہم بات ہے. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں لوگ ہمارے جیسے ہیں، ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں. بہرحال ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہ شدید خراب ہے. صلح صفائی سے کام لیں، بہو کو سمجھائیں اور معاملات سیٹل کریں تو ہو جائیں گے. کیونکہ اس سے اگلے گھر میں جو ستارے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر یہ وہی ہوگا کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. یہ صورتحال ہے. اس کے بعد جناب ہمیں زاہد علی صاحب نے پوچھا ہے شیخ پورہ سے کہ میں کینیڈا کا ویزا لینا چاہتا ہوں، تو آپ کا اتنا لمبا سفر ابھی آنے والے ایک آدھے سال میں نظر نہیں آتا. یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک سال کے بعد نظر آتا ہے. میکسیمم ہم جو بتا سکتے ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر آپ کا بڑا لمبا سفر، اور ایسا سفر جو وہاں سیٹلمنٹ کا ہو، وہ نہیں نظر آ رہا. بہت کم امکانات، بلکہ نہ ہونے کے برابر امکانات ہیں. اس کے بعد جناب ہمیں اگلا سوال کیا خانیوال سے محمد مشتاق احمد صاحب نے، بیرون ملک سفر کب تک. دیکھیں آپ کا کوئی ایسا سفر نظر آ رہا ہے، آپ عمرے پہ چلے جائیں، حج پہ چلے جائیں، شارٹ سفر کر لیں، مطلب جہاں پہ جائیں اور آئیں اس سمت میں تو باتیں ہیں. اگر آپ کہیں کہ آپ وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں گے تو اس کے امکانات اتنے روشن ابھی نہیں ہیں. البتہ کچھ عرصے بعد پیدا ہو سکتے ہیں. ذائچے میں 3 بڑے ستارے آپس میں کمیونیکیشن آپ کے کر رہے ہیں، تو مستقبل میں اس کے امکانات روشن ہوں گے.
اس کے بعد جناب محمد طفیل صاحب نے شہر کا نام نہیں لکھا اور حسب سابق اپنا بھی وقت ضائع کیا اور ہمارا بھی وقت ضائع کیا۔ آپ اپنے سوال لکھتے، اپنے شہر کا نام لکھتے، وقت سوال لکھتے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے آپ کے سوال کا جواب دے کے۔ اس کے بعد جناب زین العابدین لاہور سے لکھتے ہیں کہ میں نے قطر جانا ہے، اور یہ آپ کو بتا دوں امکانات بڑے اچھے ہیں، کوشش جاری رکھیں۔ اور اگر اسپیشلی اگر آپ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں، لوہے کا کام کرتے ہیں، اس قسم کے کام کرتے ہیں یا گاڑیوں کا کام کرتے ہیں تو امکانات کافی آپ کے روشن ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگلا جو سوال ہے ہارون رشید صاحب نے پوچھا ہے کہ میں بیمار ہوں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میرا علم یہ کہتا ہے آپ کا جو ذائچہ ہے عین ممکن ہے آپ نے کوئی چیز کھائی ہے، اس چیز کے اوپر جنات کی نظر کا اثر تھا، اس کی وجہ سے آپ کو جو سمٹمز ہیں وہ ڈیولپ ہوتی آ رہی ہیں۔ وجہ وہی ہے آپ نے وہ چیز کھائی جو جنات کی جس کے اوپر نظر تھی۔ اس سے آگے چلیں جی تو ہمیں اگلا جو سوال ہے روزینہ نے پوچھا ہے بہاولپور سے کہ صحت میں خرابی ہے۔ روزینہ صاحبہ ایک تو آپ کو نظر لگی ہوئی ہے، شدید نظر کا اثر ہے، دوسرا جو آپ کے کچھ اسٹومک میں سمٹمز بھی ہیں اور تھوڑا آپ غصہ بھی آپ کو آتا ہے، لیکن سب وجہ یہ نظر لگنے کی ہے۔ اور اس سے آگے چلیں آنے والا وقت بہتر آئے گا یا نہیں، عرفان محمود صاحب نے کلر سعیدہ سے پوچھا ہے۔ تو میں آپ سے بات عرض کرتا چلوں آپ کا آنے والا وقت اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ نے کاشت کیا کیا ہے، آپ نے آج تک سیکھا کیا ہے۔ ایک 200 ذائچے میں بہت کم دلیل آتی ہے آنے والا وقت کیسے ہے۔ بہرحال ان کا آنے والا وقت اگر انہوں نے اپنی فصل صحیح بوئی ہے، صحیح کام کیا ہے تو ان کا وقت آنے والا ذائچہ بہتر بتا رہا ہے۔ اور آگے پھر عاصم رضا نقوی صاحب نے تھائی لینڈ سے تاریخ پیدائش لکھ دی ہے اور باقی کمال کیا، وہی حسب سابق ہمارا وقت ضائع کیا۔ دوستو اپنے وقت کی بھی قدر کریں، ہمارے وقت کی بھی قدر کریں۔ تو آپ کے سوالوں کے جوابوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، آگے اور فردر دوسری قسط میں ہم مزید سوالوں کے جواب دیں گے۔